खबरदार, अगर तुम मेरे करीब आने या कोई हक जताने की कोशिश भी की तो याद रखो, तुम एक मामूली इंसान हो और तुम्हारी इतनी औकात नहीं। फारिया ने कमरे में दाखिल होते अरसलान को नफरत से देखते हुए कहा, तो अरसलान का दिमाग गुस्से से झुंझुला उठा। फारिया उसके मालिक की बेटी थी जो घर से भागते हुए पकड़ी गई थी, और उसके बाप ने सजा के तौर पर उसकी शादी अरसलान से कर दी, जबकि अरसलान को फारिया जैसी लड़कियां सख्त नापसंद थी। मगर मालिक के हुक्म के आगे बेबस होकर उसने निकाह किया था। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम जैसी लड़कियों की औकात क्या होती है, अरसलान ने गुस्से से कहा और एक झटके से उससे बेड पर धक्का दे दिया। अगले ही लम्हे कमरे में फारिया की चीखें गूंज उठी। आज तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊंगा फारिया, पर गिरफ्त सख्त करते हुए मुकम्मल उसमें समा गया। नाइट क्लब में गूंजते तेज म्यूजिक ने माहौल को शोर और रोशनियों में डबो रखा था। डांस फ्लोर पर नौजवान लड़के लड़कियां दिल खोल कर रक्स में मसरूफ थे कि उसी दौरान मरकजी दरवाजे से चार लड़कियां अंदर दाखिल हुईं। उनके लिबास और अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो खुशहाल घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं। आते ही दो लड़कियां बैक साइड पर रखकर डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गईं, जबकि बाकी दो करीबी सोफे पर बैठ गईं। रोमाना ने घड़ी देखकर कहा कि फारिया ने कहा था वो सबसे पहले पहुंचेगी, मगर काफ़ी वक्त गुजर चुका है और अब वो अब तक नहीं आई। उस पर उसके साथ बैठी मेरी ने बस कंधे हिला दिए थे। इतने में जोसेफ रक्स करता हुआ करीब आया और दोनों के दरमियान बैठकर हल्की फुल्की बात करने लगा। उसने फौरन फारिया के बारे में पूछा, तो रोमाना ने बताया कि ना वो यहाँ मौजूद है और ना फ़ोन का जवाब दे रही है। जोसेफ ने फौरन मोबाइल निकालकर कॉल मिलाई, मगर नंबर मुसलसल बंद आ रहा था। ये बात हैरत अंगेज थी क्योंकि फारिया कभी ऐसा नहीं करती थी। जोसेफ ने फैसला किया कि जब तक वो नहीं आती वो कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों ने कहा कि आज उसकी सालगिरह है और दिन जाया ना करे, मगर जोसेफ के लिए फारिया के बगैर सब कुछ अधूरा था। उसने कहा कि वो लोग जाकर खाना पीना एंजॉय करें और वह यहीं रहकर उसका तलाश करेगा। दोनों लड़कियां अंदर चली गईं और वो एक कोने में बैठा उसका इंतजार करने लगा। हर साल बर्थडे पर फारिया उसके लिए कुछ खास तैयार रखती थी, मगर इस बार न जाने वो कहाँ थी। एक बार फिर काल मिलाने की कोशिश की, मगर जब जवाब न मिला तो वो थक कर उठा और काउंटर पर जा बैठा। रात के पुरसकून पहर में मलिक हाउस जगमगाती रोशनियों में नहाया हुआ था, और उसी के ऊपरी हिस्से के कमरे में वो मौजूद थी। वहीं घर के सबसे हसीन मगर नाजो अंदाज में पली लड़की, जिसके सुनहरी बाल कमर तक बिखरे पड़े थे और हरी आंखों को एक बारीक काजल की लकीर ने मज़ीद दिलकश बना रखा था। इस वक्त वो मगरिबी लिबास में बेचैनी से कमरे में चक्कर लगा रही थी। आज उसे हर सूरत घर से निकलना था, मगर मुसीबत ये थी कि उसके डैडी के खास मेहमान मौजूद थे। डैडी बखूबी जानते थे कि उसे आज लाजमी बाहर जाना है, फिर भी उन्होंने मेहमान बुला लीजिए थे। वो दोस्तों की मुसलसल कॉल से बचने के लिए फ़ोन बंद करके बैठी थी। बाहर आते ही उसने नीचे जाती मुलाजमा को रोक कर पूछा, सुनो, मेहमान गए या नहीं? मुलाजमा ने सर हिलाकर तस्दीक की तो वो झुंझलाकर बोली, ये बात तुम्हें बाद में नहीं, पहले बतानी चाहिए थी। तुम सब निकम्मे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। गुस्से में कहती वो फौरन कमरे में लौटी, पर्स उठाया और तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई घर से बाहर निकल गई। अभी वो गेट से निकली ही थी कि सामने से डैड का खास मुलाजिम अरसलान स्याह शलवार कमीज में दाखिल होता दिखाई दिया। उस शख्स को देखकर उसके चेहरे पर नागवारी छा गई थी। अरसलान ने महज एक नज़र उस पर डाली और बिना कुछ कहे उसके करीब से गुजर गया। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई, ये डफर न जाने डैड को क्यों इतना पसंद है, कब निकालेंगे उस घर से। झुंझुलाहट से सर झटक कर वो अपनी गाड़ी में बैठी और स्टार्ट दे दिया। उसे वक्त से पहले क्लब पहुंचना था, जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। उसने जोसेफ को आने की इत्तला दी और गाड़ी तेज रफ्तारी में आगे बढ़ा दी। अरसलान घर में दाखिल होते ही सीधा मलक फुरकान के कमरे में पहुंचा। दुआएं साइड टेबल पर रखते हुए उसने शेल्फ से किताब निकाली और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, चले गए आपके मेहमान? मलिक फुरकान ने जवाब दिया, हाँ, वो कौन सा यहाँ रुकने आए थे, मगर तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई लड़के? अरसलान ने वजाहत दी, मालिक दवाइयाँ लेने गया था, वो भी बहुत दूर से मिलती हैं, आने जाने में वक्त तो लगता ही है। मलिक फुरकान ने बात काटते हुए कहा, अच्छा, चल बातें मत बना, जा मेरे लिए कॉफ़ी बना कर ला। अरसलान ने जो हुक्म आपका,
کہہ کر کتاب ان کے ہاتھ میں دی اور کچن کی طرف چل دیا۔ سانولی رنگت اور خوبصورت نقوش والا ارسلان پچھلے 3 سال سے یہاں ملازم تھا۔ اس کے والد اس حویلی کے مالی تھے، مگر ان کے انتقال کے بعد وہ گھر والوں کا سہارا بننے کے لیے ملک فرقان کا خاص ملازم بن گیا تھا۔ گھر کے ہر کام کے ساتھ ساتھ آفس کے معاملات میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتا۔ وفاداری اور قابلیت نے جلد ہی اسے ملک فرقان کا دایاں ہاتھ بنا دیا تھا، اور یہی بھروسہ فاریہ کے لیے زیر قاتل تھا، کیونکہ اسے اپنے باپ کی اتنی اہمیت کسی اور کو برداشت نہ تھی۔ ارسلان کی اہمیت اس کے سامنے اس کی بھی نہ تھی، مگر نہ جانے کیوں ملک فرقان اس پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنے لگے تھے، اور اسی وجہ سے ارسلان بھی ان کا گھر چھوڑنے کا سوچ نہ سکتا تھا۔ اگر ملک فرقان اس سے جان بھی مانگ لیتے تو وہ ہچکچائے بغیر دے دیتا۔ دوسری طرف فاریہ جوزف سے مل رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی باہوں میں بھر کر بولا، فاریہ ڈارلنگ، کہاں تھے تم؟ کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ فاریہ نے خفگی سے کہا، ڈیڈ کے بہت اسپیشل گیسٹ آئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں گھر پر رہوں، بڑی مشکل سے نکل کر آئی ہوں۔ جوزف نے فکر سے پوچھا، کسی نے دیکھا تو نہیں؟ فاریہ نے حقارت سے کہا، ہاں، اس نوکر ارسلان نے دیکھا ہے، مگر میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ وہ معمولی ملازم میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اگر پنگا لیا تو اس گھر میں رہنا اس کے لیے ناممکن بنا دوں گی۔ جوزف اس کی بات پر ہنس پڑا۔ دیٹس لائک مائی گرل، اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، تمہارے بغیر میری ہر تقریب بیکار ہے، میری ہر خوشی ادھوری ہے۔ پھر وہ دونوں کلب پہنچے جہاں شور، تیز میوزک اور دوستوں کا ہجوم تھا۔ جوزف نے اس کا ہاتھ تھام کر کیک کاٹا، پھر ڈانس فلور پر دونوں ایک دوسرے سے گم ہو گئے۔ جوزف نے اس کے بال سمیٹتے ہوئے پیار سے کہا، یو آر مائی ایوری تھنگ ڈارلنگ، اور وہ آنے والے وقت سے بے خبر لمحے میں مستی میں ڈوبے تھے۔ رات بھر کلب میں ہنگامہ کرنے کے بعد فاریہ صبح سے پہلے گھر لوٹی تو لون میں ارسلان نظر آ گیا، جو کسی کام میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر رک گیا۔ نشے میں دھت فاریہ نے ماتھے پر بال ڈالتے ہوئے کہا، اپنی شکل کم دکھایا کرو مجھے، تم 2 کوڑی کے ملازم، ہٹو سامنے سے، اور آگے بڑھتے ہوئے بری طرح لڑکھڑائی۔ ارسلان نے سہارا نہ دیا تو وہ تن سے بولی، لگتا ہے تم چاہتے ہو کہ میں گر جاؤں اور مر جاؤں، ہے نا؟ ارسلان نے تحمل سے کہا، فاریہ بی بی، آپ نشے میں ہیں، جائیں آرام کریں۔ مگر وہ تیز لہجے میں بولی، تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والے؟ ارسلان نے گہرا سانس لے کر کہا، جو چاہیں کریں۔ اس پر وہ وارننگ دیتے آگے بڑھی، لیکن دوبارہ پیر اٹکنے سے پورے قد کے ساتھ زمین پر گر گئی۔ سر پکڑ پر کرا اٹھی۔ ارسلان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ وہ نشہ سنبھال نہیں سکتی تھی، مگر پھر بھی ضد کرتی تھی۔ اس وقت وہ چاہتا تھا کہ اسے وہیں چھوڑ دے، مگر ملک فرقان کے احترام میں مجبوراً آگے بڑھا اور اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ فاریہ نے گردن کے گرد بازو باندھتے ہوئے سرگوشی کی، مجھے گرانا مت، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، اور اپنی ہی بات پر ہنستی۔ ارسلان بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے پاؤں سے دروازہ کھولا، فاریہ کو بیڈ پر تقریباً پھینکنے کے انداز میں لٹایا، اور دل ہی دل میں سوچا، ایک باپ ہے جو صرف کمانے میں لگا ہے، اور ایک بیٹی ہے جو عزت مٹی میں ملانے پر تلی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا ان دونوں کا۔ کمبل ڈال کر باہر نکل گیا، مگر چند لمحوں بعد اندر سے فاریہ کے گرنے اور چیخنے کی آواز آئی۔ ارسلان نے باہر کھڑے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ جتنی فکر کرتا تھا، یہ اتنی ہی مشکل پیدا کرتی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ صرف ایک نوکر تھا۔ اگلی صبح جب فاریہ کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بری طرح درد کر رہا تھا۔ وہ تکلیف سے ماتھا تھامے سہارے سے اٹھی، مگر درد کام ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ رات کی کوئی بات اسے یاد نہیں تھی، اور اکثر ایسا ہی ہوتا تھا کہ دوست اس کی ڈرنک میں کچھ ملا دیتے اور وہ بے وقوف بن جاتی۔ ماتھے پر خفگی کے بل لیے اس نے موبائل اٹھایا اور جوزف کا نمبر ملایا، جو مسلسل بند جا رہا تھا۔ بمشکل اٹھ کر فریش ہو کر وہ کمرے میں آئی ہی تھی کہ ملازمہ نے آ کر کہا، فاریہ بی بی، صاحب بلا رہے ہیں۔ اس نے ہلکے سے جواب دیا، تم جاؤ، میں آ رہی ہوں، اور سائڈ ٹیبل سے بلیک کافی کا مگ اٹھا کر چند گھونٹ لیے، پھر نیچے والد کے کمرے میں پہنچی جہاں ملک فرقان کے فائل میں مصروف تھے۔ اسے دیکھ کر فائل سائڈ پر رکھ کر پاس جگہ دی اور کہا، کل سہیل آیا تھا، کافی عرصے بعد ملا، اچھا لگا کہ تم نے میری بات مانی اور رکی۔ فاریہ نے لاپرواہی سے کہا، کم آن ڈیڈ، واٹس دا بگ ڈیل؟ ملک فرقان سنجیدگی سے بولے،
کل سہیل نے مجھ سے ایک بات کی اور میرا جواب مانگا، مگر تمہاری مرضی کے بغیر کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ فاریہ نے جھنجھلا کر کہا، ڈیڈ، پہیلیاں مت بجھائیں، سیدھا کہیں کیا کہنا ہے۔ انہوں نے صاف کہا، سہیل چاہتا ہے تمہاری اور اس کے بیٹے کی شادی ہو۔ یہ سن کر فاریہ نے سختی سے کہا، ڈیڈ پلیز ڈونٹ دی اینی تھنگ، مجھے کسی بھی بزنس ڈیل کا حصہ نہ بنائیں۔ مجھے سہیل انکل کے بیٹے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں، تو پلیز مجھے ان سب سے دور رکھیں۔ ملک فرقان نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں نے تمہیں انکار کرنے کا نہیں کہا۔ مگر وہ فوراً بولی، تو سن لے، میری طرف سے صاف انکار ہے۔ اس کی ہٹ دھرمی پر ملک فرقان کا صبر جواب دے گیا، تم سے پوچھنا میری غلطی تھی، اب میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ میں سہیل کو ہاں کہنے والا ہوں اور تمہیں اس کے بیٹے سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ فاریہ نے تیزی سے کہا، ہرگز نہیں، آپ مجھے کھو نہیں سکتے، میں کبھی اس انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ فیصلہ سناتے ہی وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکلی اور دروازے پر آتے ارسلان سے زور سے ٹکرا گئی۔ فوراً غصے میں بولی، اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتے تم 2 ٹکے کے ملازم؟ اور اپنا سارا غصہ اس پر اتار کر وہاں سے نکل گئی، جبکہ ارسلان ماتھے پر شکن ڈالے اسے دیکھتا رہ گیا۔ بعد میں جوزف سے ملتے ہی اس نے جھنجھلا کر کہا، یہ تمہارے ڈیڈ کو آخر کیا ہو گیا ہے؟ اچانک شادی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ فاریہ نے بے بسی سے جواب دیا، میں نہیں جانتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مگر میں کبھی یہ شادی نہیں کروں گی۔ جوزف نے مضبوط لہجے میں کہا، بالکل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے فاریہ، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ فاریہ نے نرمی سے کہا، جانتی ہوں جوزف، اسی لیے میں کبھی یہ شادی نہیں کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ جوزف نے پرعزم لہجے میں کہا، اگر تمہارے ڈیڈ نہیں مانتے تو میں تمہیں بھگا کر لے جاؤں گا، یہاں سے بہت دور، جہاں صرف ہم دونوں ہوں۔ فاریہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تم پر یقین ہے جوزف، میرا یقین کبھی نہ توڑنا پلیز۔ وہ بولا، میں تم سے خود سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مر جاؤں گا مگر تمہارا بھروسہ نہیں توڑوں گا۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لے کر وہ اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا۔ فاریہ نے کہا، میں آج ہی ڈیڈ سے ہمارے بارے میں بات کروں گی۔ مجھے نہیں معلوم ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مگر جو بھی ہو میں ان کی بات نہیں مانوں گی۔ اور یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر اپنا فیصلہ دہرا دیا، کیونکہ وہ جو سوچ لیتی تھی کر کے ہی دکھاتی تھی۔ یونیورسٹی سے گھر لوٹتے ہی فاریہ نے دیکھا کہ ملک فرقان لاؤنج میں بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ خاندانی جولر بھی موجود ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، آؤ فاریہ بیٹا، میں نے انکل کو بلایا ہے، جو بھی زیور پسند آئے تم اپنے لیے سلیکٹ کر لو۔ مگر وہ فوراً بول اٹھی، نو تھینکس ڈیڈ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ملک فرقان نے نرمی سے کہا، کیوں نہیں بیٹا، اگلے ہفتے تمہاری شادی ہے، زیور تو میں دوں گا ہی، مجھے ان سب کی زیادہ معلومات نہیں، اس لیے جو بھی سیٹ تمہیں پسند ہو دیکھ لو۔ یہ سن کر جیسے اس کے سر پر دھماکہ ہوا، ڈیڈ ڈونٹ ڈو دس۔ اس نے وارننگ دی تو وہ آنکھیں گھما کر بولے، جاؤ آرام کرو، یہ سب میں خود دیکھ لوں گا۔ اشارہ پا کر وہ خود پیر پٹکتی کمرے میں گئی اور آتے ہی بیگ دیوار پر دے مارا۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بولی، آپ جو چاہتی ہیں میں ہرگز نہیں کروں گی، میں کبھی آپ کی پسند سے شادی نہیں کروں گی۔ آج تک چپ تھی مگر اب نہیں رہوں گی۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر گھومتی رہی، پھر اچانک غصے میں ملک فرقان کے کمرے میں گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے ڈیڈ، سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا تو وہ سخت لہجے میں بولے، اگر یہ کہنے آئی ہو کہ شادی نہیں کرنی تو سن لو، مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میں تمہاری شادی طے کر چکا ہوں، اور اگر زیادہ تنگ کیا تو جو شادی ایک ہفتے بعد ہے وہ کل ہی کروا دوں گا۔ فاریہ نے فوراً کہا، آپ مجھے دھمکی نہیں دے سکتے، نہ زبردستی شادی کروا سکتے ہیں، یہ میری زندگی ہے اور فیصلہ میرا ہوگا۔ ملک فرقان غصے سے بولے، تم میری غلام ہو، جو میں چاہوں گا وہی کروں گی، اب جاؤ کمرے میں، اور یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں۔ فاریہ نے دو ٹوک کہا، بالکل نہیں، میں اپنی مرضی کے مالک ہوں اور صرف جوزف سے شادی کروں گی۔ میں آپ کے فیصلے کو نہیں مانتی۔ وہ بھڑک اٹھے، تو یہ سب جوزف کے لیے کر رہی ہو، وہ تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا۔ فاریہ نے صاف کہا، آپ کچھ بھی کہیں میں نہیں مانوں گی، یعنی مجھ سے بغاوت کرو گی؟ بالکل کروں گی، میں اپنی خوشیوں کا قتل نہیں ہونے دوں گی۔ اچانک وہ ارسلان کو آواز دینے لگے جو فوراً آ گیا، جی مالک۔ ملک فرقان نے حکم دیا،
فاریہ کو کمرے میں بند کر دو، یہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، اگر نکلی تو ٹانگیں توڑ دینا، اور میں آج ہی سہیل سے بات کرتا ہوں، کل ہی شادی ہوگی۔ فاریہ چیخ اٹھی، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں یہ حق نہیں دیتی، مگر ارسلان نے پرواہ نہ کی اور بازو سے پکڑ کر اوپر لے گیا۔ فاریہ غصے سے پاگل ہوئی، ہاتھ چھوڑو میرے، تم 2 ٹکے کے ملازم ہو، کیسے ہمت ہوئی ہاتھ لگانے کی؟ مگر ارسلان ایک جھٹکے میں اسے کمرے میں بند کر کے چلا گیا۔ وہ مسلسل کمرے میں ٹہلتی رہی، جوزف کو فون کرنے کی کوشش کی، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، بلکہ کوئی بھی اس کا فون ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ یہ سوچ کر اس کا غصہ بھر گیا، شام تک جوزف سے بات نہ ہو سکی۔ اسے اپنے ڈیڈ اور ارسلان پر شدید غصہ تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تو ارسلان کا گلا دبا دیتی۔ کل صبح اس کا نکاح تھا اور اس نے طے کر لیا تھا کہ اس سے پہلے ہی گھر سے بھاگے گی۔ سوری ڈیڈ، جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، میں آپ کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی، میں کبھی آپ کی پسند کے لڑکے سے شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کا فیصلہ پکا ہو چکا تھا اور اب اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اپنے کمرے میں موجود ملک فرقان اس وقت شدید اضطراب کا شکار تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی ان کی سہیل سے بات ہوئی تھی اور سہیل نے اتنے ہنگامی نکاح سے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ آخر سہیل خود کو کیا سمجھتا ہے؟ اب میں کیا کروں؟ کس طرح ابھی اس سے نکاح کے لیے راضی کرواؤں؟ سہیل کی ضد تھی کہ نکاح اگلے ہفتے ہو، کیونکہ اس کا بیٹا ایک ضروری کام سے سلسلے میں دبئی جانا چاہتا تھا، لیکن ملک فرقان کے پاس اتنی مہلت نہیں تھی۔ فاریہ کی بغاوت نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ انہی خیالوں میں تھے کہ اچانک موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر سہیل کا نام چمک رہا تھا۔ انہوں نے فوراً کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے سہیل کی آواز آئی کہ وہ راضی ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ملک فرقان کی خوشی کا کوئی پیمانہ نہ رہا۔ اب انہیں بس صبح کا انتظار تھا، جب آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور فاریہ کا نکاح سہیل کے بیٹے سے کر دیں گے۔ اطمینان سے انہوں نے لائٹس بند کی اور سونے کے لیے لیٹ گئے، یہ جانے بغیر کہ کل ایک بڑی آفت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ صبح کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ ملک ہاؤس پر طلوع ہوا۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں، کیونکہ آج 11 بجے فاریہ کا نکاح ہونا تھا۔ فاریہ کل سے اپنے کمرے میں قید تھی۔ ملک فرقان جانتے تھے کہ وہ ضدی ہے، مگر وہ بھی اس کے باپ تھے اور ان کے لیے یہ نکاح ہر صورت مکمل ہونا ضروری تھا۔ انہوں نے شادی کا جوڑا ملازمہ کے ہاتھ فاریہ کے کمرے بھجوایا، مگر واپسی پر ملازمہ کی دی ہوئی خبر نے ان کے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ فاریہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ یہ سنتے ہی ان کی ٹانگیں لڑکھڑا گئیں، لیکن گرنے سے پہلے ہی ارسلان نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ ارسلان، اسے ڈھونڈو، کچھ ہی دیر میں مہمان آنے والے ہیں، اگر وہ نہ ملی تو میری عزت خاک میں مل جائے گی، خدا کے لیے اسے لے آؤ۔ وہ غصے میں کانپ رہے تھے۔ مالک، آپ فکر نہ کریں، میں جا رہا ہوں، انہیں ڈھونڈ لاؤں گا، آپ اپنی طبیعت خراب نہ کریں پلیز۔ ارسلان نے تسلی دی اور فوراً فاریہ کی تلاش میں نکل گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، مگر فاریہ کو کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ ارسلان نے اس کے ہر وقت دوست سے رابطہ کیا، مگر سب نے لا علمی ظاہری کی۔ دوسری طرف ملک فرقان کی حالت بگڑ رہی تھی۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے اور سہیل کی فیملی بھی کسی بھی وقت پہنچنے والی تھی، لیکن دلہن کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی دوران جب ارسلان تلاش میں مصروف تھا، اس کا فون بجا۔ اس نے جیب سے نکال کر دیکھا تو کال ملک فرقان کی تھی۔ اس نے فوراً ریسیو کی۔ دوسری طرف سے ملک فرقان کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، ارسلان، کیا ہوا؟ فاریہ ملی؟ سہیل کا فون آیا ہے، وہ لوگ نکل چکے ہیں اور کبھی بھی گھر پہنچ سکتے ہیں۔ مالک، میں نے ہر جگہ پتہ کروا لیا، مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ میں اسٹیشن، ایئرپورٹ، ہر جگہ جا رہا ہوں، جہاں امید ہو کہ وہ مل جائے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں۔ ارسلان نے انہیں دلاسا دیا اور تیزی سے بس اسٹیشن کی جانب روانہ ہوا، جبکہ اس نے کچھ لوگوں کو ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن بھی بھیج دیا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے بس اسٹیشن پر بیٹھی بے چینی سے بس کا انتظار کر رہی تھی۔ بار بار جوزف کو کال کر کے حالات بتائے تو اس نے کہا کہ وہ گاؤں آیا ہوا ہے، اور فاریہ کو بھی فوراً گاؤں آنے کا کہا۔ ساتھ ہی اسے سختی سے ہدایت دی کہ اپنے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے اور نہ ہی کسی سے رابطہ کرے، کیونکہ جو بھی خبر پہنچے گی وہ سیدھی اس کے والد تک جائے گی۔ فاریہ اضطراب میں بیٹھی تھی۔ دل میں خوف بھی تھا کہ کہیں اس کے والد کے آدمی اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں نہ پہنچ جائے۔ رات ہی وہ گھر سے نکل آئی تھی، سیدھی جوزف کے گھر گئی۔
مگر وہاں تالا ملا تھا۔ تبھی اس نے جوزف سے فون پر بات کی اور اسی وقت سے وہ بس اسٹیشن پر بیٹھی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے گزر رہی تھیں، مگر بس آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مگر شاید اس کی تقدیر میں بھاگنا نہیں لکھا تھا، کیونکہ بس آنے سے پہلے ہی سامنے سے ارسلان آتا دکھائی دیا۔ وہ بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ارسلان لمحوں میں اس تک پہنچ گیا۔ فاریہ بی بی، گھر چلے، مالک آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارسلان نے لہجہ نرم رکھنے کی کوشش کی، مگر فاریہ نے سننے سے انکار کیا اور اسے دھکا دے کر بھاگنے لگی۔ تب ارسلان نے جھٹکے سے اسے کندھے پر اٹھایا اور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر گاڑی تک لا کر بٹھایا اور انجن سٹارٹ کر دیا۔ وہ جیسے ہی فاریہ کو گھر لایا تو منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نکاح کی تمام تیاریاں بکھر چکی تھیں۔ ملک فرقان ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھے تھے۔ فاریہ کو سامنے آتے دیکھ کر وہ تل ملا اٹھے اور غصے میں اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ فاریہ نے مارے صدمے کے باپ کو دیکھا ہی تھا کہ ملک فرقان نے ارسلان کو حکم دیا، مولوی آ چکے ہیں ارسلان، میں چاہتا ہوں تم اس سے نکاح کرو اور اسے لے جاؤ۔ میں اس لڑکی کو اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ ارسلان نے جھک کر کہا، مالک معاف کیجیے، میں کچھ بھی کر لوں مگر فاریہ بی بی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کا انکار فاریہ کے غرور پر کسی تیز کوڑے کی طرح لگا، مگر ملک فرقان نے ضد میں ارسلان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ ہر قیمت پر فاریہ کو گھر سے نکالنا چاہتے تھے۔ فاریہ تڑپ کر بولی، میں کبھی بھی اس 2 ٹکے کے ملازم سے شادی نہیں کروں گی ڈیڈ، میں مر جانا پسند کروں گی مگر اس سے شادی نہیں۔ ملک فرقان گرجے، بکواس بند کرو، تمہیں یہ نکاح کرنا ہی ہوگا، ورنہ میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا، 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، پھر دیکھتا ہوں کون تمہیں قبول کرتا ہے۔ اس دھمکی نے اثر دکھایا۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی فاریہ کو نکاح کے لیے ہاں کرنی پڑی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پیسوں کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں۔ کچھ ہی دیر میں اس کا ارسلان سے نکاح ہو چکا تھا اور وہ اس کی زندگی کا مالک بن گیا تھا، جبکہ فاریہ کے دل میں اس کے لیے شدید نفرت تھی۔ نکاح کے بعد فاریہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی، جبکہ ارسلان ملک فرقان سے ضروری بات کرنے ان کے کمرے میں آیا تھا۔ مالک، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ارسلان نے آغاز کیا تو ملک فرقان نے کہا، اب مالک مت کہو ارسلان، اب میں تمہارا بھی باپ ہوں جیسے فاریہ کا باپ ہوں۔ ارسلان نے تحمل سے کہا، میں فاریہ کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے جو فلیٹ مجھے دیا تھا میں اسے وہاں لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اب وہ آپ کی بیٹی نہیں میری بیوی ہے۔ ملک فرقان نے اجازت دیتے ہوئے کہا، جیسا تمہیں مناسب لگے کرو، میں تم دونوں کے معاملات میں نہیں بولوں گا۔ کل سے تمہیں میرے ذاتی کام کرنے کی ضرورت نہیں، آفس کا کام سنبھالو۔ ارسلان نے فرما برداری سے سر ہلایا اور الوداع کہہ کر فاریہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولنے پر فاریہ نے اندر سے انکار کر دیا تو اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے تالا کھولا اور اس کی ایک نہ سنی۔ زبردستی اسے کندھے پر اٹھا کر نیچے لے آیا۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، چلا رہی تھی کہ اسے ارسلان کے ساتھ نہیں جانا، مگر گھر میں کوئی اس کی مدد کو آگے نہ آیا۔ ملازمہ نے تیزی سے اس کا سامان ارسلان کی گاڑی میں رکھا اور ارسلان اسے لے کر سیدھا اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ مجھے اس لہجے میں بات کرو؟ ارسلان، تمہاری یہ جرت ابھی ختم کر دوں گی میں۔ فاریہ کی تیز آواز پر ارسلان کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آنے لگا۔ خبردار میرے قریب مت آنا اور نہ ہی مجھ پر کوئی حق جتانے کی کوشش کرنا۔ تم ایک معمولی انسان ہو، تمہاری میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں۔ فاریہ نے نفرت سے بھرپور لہجے میں کہا، مگر اس کے الفاظ ارسلان کے ضبط کی حد کو توڑ گئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ فاریہ اس کے مالک کی بیٹی ہے، وہی مالک جس نے اپنی نافرمان بیٹی کو سزا دینے کے لیے اس کا نکاح ارسلان سے کروا دیا تھا۔ ارسلان کو ویسے بھی مغرور اور خود سے لڑکیوں سے نفرت تھی، مگر مالک کا حکم ماننا اس کی مجبوری تھی۔ آج تمہیں دکھاتا ہوں کہ تم جیسی لڑکیوں کی اصل اوقات کیا ہوتی ہے۔ غصے سے کہتا وہ لمحوں میں فاصلے مٹا گیا۔ اس نے فاریہ کو بیڈ پر دھکیلا اور کمرے میں اس کی چیخیں گونج اٹھیں۔ ارسلان جانتا تھا کہ اپنے رشتے کا حق کیسے لینا ہے۔ وہ اسے وقت دے کر سر پر نہیں چڑھانا چاہتا تھا، اور آج فاریہ کو اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس کی مرضی یا ناپسند اب کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ صبح جب فاریہ کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ گھڑی میں دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ کل رات کے بعد ارسلان کے لیے اس کی نفرت کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ وہ شخص نرمی یا ہمدردی کے قابل نہیں، یہ حقیقت اب واضح ہو چکی تھی۔
وہ باہر نکلی تو ارسلان کہیں نظر نہیں آیا، شاید اپنے کام پر جا چکا تھا۔ پورا دن وہ بے چینی میں ٹہلتی رہی۔ دوپہر کا کھانا باہر سے آیا تھا۔ حیرانی ہوئی کہ ارسلان نے کھانے کا انتظام کیا ہے، مگر بھوک کے آگے ضد ہار گئی اور وہ خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ اسی وقت اس نے دل میں طے کر لیا کہ اب وہ ارسلان کو اپنے قریب آنے کا کوئی موقع نہیں دے گی۔ رات کا کھانا بھی جلدی کھا کر وہ اپنے کمرے میں لاک ہو گئی، تاکہ ارسلان کے آنے سے پہلے ہی اپنی پناہ گاہ محفوظ کر لے۔ اب اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ارسلان کہاں کھاتا ہے، کہاں سوتا ہے، اس کے لیے اب صرف اپنی حفاظت اور سکون اہم تھے۔ تھکن سے جسم کا ہر حصہ توڑ رکھا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ دروازہ بجنے کی آواز نے فاریہ کو گہری نیند سے چکا دیا۔ پہلے پہل تو وہ سمجھی شاید خواب کا حصہ ہے، مگر جب دستک دوبارہ اور پہلے سے زیادہ زور سے ہونے لگی تو وہ جھنجھلا اٹھی۔ وہ مشکل آنکھیں کھول کر دروازہ کو گھورا جو لگاتار بج رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ مجھے سونے دو۔ اٹھنے کا بالکل موڈ نہیں۔ وہ غصے میں بڑبڑاتی اور تکیہ چہرے پر رکھ لیا، مگر اگلے ہی لمحے دروازے کے پار سے ایک سخت اور بھاری آواز گونجی۔ 5 سیکنڈ میں اگر نہ اٹھی تو میں دروازہ توڑ کر اپنے طریقے سے جگاؤں گا۔ یہ سن کر فاریہ کی نیند ایک جھٹکے میں ہوا ہوگی۔ پلک جھپکتے ہی یاد آیا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں بلکہ ماہر عالم کے گھر میں ہے، وہی شخص جو اس کی زندگی میں ایک طوفان کی طرح آیا تھا۔ 3 دن تک گنتی شروع کر رہا ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی وہ حواس میں آئی اور جلدی جلدی لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے تک پہنچی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے کھڑے ارسلان کا بگڑا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ سکون سے سونے بھی نہیں دو گے؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ رات سونے کے لیے ہوتی ہے، وقت دیکھو کیا بج رہا ہے، ارسلان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ فاریہ نے الجھ کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ 5 بج رہے تھے؟ صبح کے؟ ماتھے پر بل آ گئی۔ یہ تو رات کے 5 بج رہے ہیں۔ رات کے نہیں، صبح کے۔ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تم بھی نماز پڑھو اور سنو، جب میں واپس آؤں تو ناشتہ تیار ہونا چاہیے۔ وہ مڑنے ہی والا تھا کہ فاریہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کوئی نوکرانی؟ میں فاریہ ملک تمہارے لیے ناشتہ بناؤں گی؟ یہ خوش فہمی کیوں ہوئی تمہیں؟ اس کا لہجہ غرور اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ تمہارے نہیں، آپ۔ ارسلان کی نظریں اس کی آنکھوں میں پیوست ہو گئیں۔ اور دوسری بات، میرے لیے ناشتہ تم ہی بناؤ گی۔ اس کی نگاہوں کی سختی نے فاریہ کو 2 قدم پیچھے کرنے پر مجبور کر دیا، مگر وہ بھی دبنے والی نہیں تھی۔ کسی کے کہنے سے میں کچھ نہیں کرتی۔ خوش فہمیاں پالنے کی عادت اچھی نہیں، کیونکہ وہ پوری نہیں ہوتی۔ میں تمہارے لیے ناشتہ نہیں بناؤں گی۔ اس نے 2 ٹوک کہا اور پلٹنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے ارسلان کی مضبوط گرفت نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ آہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ چھوڑو۔ وہ تل ملائی۔ تم سیدھی بات سے نہیں مانتی ہو؟ لگتا ہے تمہیں سبق سکھائے بغیر چین نہیں ملتا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا خطرہ چھپا تھا۔ تم تم مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ فاریہ نے ہمت جٹائی، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں جا رہا ہوں، واپس آیا تو ناشتہ تیار ہونا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سخت لہجے میں کہہ کر وہ کمرے سے نکلا اور اگلے ہی لمحے گھر سے بھی باہر جا چکا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو قدموں میں عجلت صاف جھلک رہی تھی۔ اسے فوراً نکلنا تھا، مگر جیسے ہی نگاہ کچن پر پڑی وہ ٹھٹک گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت اور چہرے پر غصہ دوڑ گیا۔ برتن، مسالے، سب کچھ بکھرا پڑا تھا، گویا کچن پر کوئی طوفان گزر گیا ہو، اور اس تباہی کی واحد ملزمہ غائب۔ ماتھے کی رگیں ابھر آئیں۔ بھرا بھرا سانس لیتا وہ سیدھا اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ بند تھا۔ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنے کمرے سے ڈپلیکیٹ چابی لایا اور تالا کھول دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی نظر فاریہ پر پڑی جو بیڈ کے کونے پر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ یہ کیا حال کیا ہے تم نے کچن کا؟ وہ ایک جست میں اس تک پہنچا اور اس کا بازو دبوچ کر سیدھا اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں بکری ہوں جو میں کر رہی ہوں؟ اس نے کاٹتی نگاہوں سے گھورتے کہا۔ زبان تو بہت چلتی ہے، اب جاؤ اور سارا کچن سمیٹو، ورنہ۔ اس نے جملہ دانستہ ادھورا چھوڑا۔ میں صاف کروں؟ فاریہ نے حیرت سے کہا۔ یہاں تمہارے بابا کے گھر سے کوئی ملازم نہیں آئے گا، سب خود کرنا ہوگا۔ فاریہ کا دل چاہا کہ وہ خوب روئے، مگر خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی اور وہ میٹنگ کے لیے تیار ہو کر فوراً گھر سے نکل گیا۔ اسے یہاں آئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اس دوران نہ وہ کہیں گئی،
نہ ارسلان نے اپنی شکل دکھائی زیادہ۔ ہم مجھے اس جیل میں قید کر کے خود باہر مزے کر رہا ہے، 2 ٹکے کا ملازم، اس نے اکتائے ہوئے کہا۔ پچھلے 2 دن سے ارسلان کا آدمی کھانے کا پارسل دے جاتا تھا، مگر آج شاید بھول گیا تھا۔ بھوک سے برا حال تھا۔ شکوہ کنا لہجے میں وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، ایسی کیا غلطی کر دی تھی میں نے جو میرے نصیب میں یہ شخص لکھا گیا تھا اللہ تعالیٰ؟ وہ کچن میں آئی تو دیکھا کہ سارا سامان موجود ہے، مگر اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ موبائل بھی نہیں تھا کہ ریسیپی دیکھ لیتی۔ آخر کار پیٹ کی خاطر انڈا بنانے کا فیصلہ کیا، جیسا ہمیشہ ملازمہ کو بناتے دیکھا تھا، مگر قسمت کو یہ بھی منظور نہ تھا۔ انڈا بناتے کئی بار ہاتھ جل گیا۔ تکلیف سے چیختی وہ پیچھے ہوئی تو سیدھا ارسلان سے ٹکرا گئی، جو اس کی چیخ سن کر کچن میں آیا تھا۔ حد ہے، ایک انڈا بنانا نہیں آتا اور اوپر سے اتنی چیخو پکار، اس نے طنز کیا۔ اگر آوارہ گردی کرنے سے فرصت ملتی تو شاید تم کچھ سیکھ لیتے۔ فاریہ نے پلٹ کر کہا، تم سے تو کم ہی آوارہ گردی کرتا ہوں، مت بھولو تم بھی میری طرح ہو۔ اس کی تیز زبان پر ارسلان نے گہری نگاہ ڈالی، مگر کچھ کہے بغیر اسے ایک طرف کر کے خود انڈا بنانے لگا۔ فاریہ جلے ہاتھ پر پھونکے مار رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ارسلان نے گہرا سانس بھرا، کھانا چھوڑا اور اس کا ہاتھ تھام کر سنک کے نیچے ٹھنڈے پانی کے نیچے رکھا۔ ٹھنڈک سے جلن کم ہونے لگی۔ وہ فرسٹ ایڈ لایا، ہاتھ خشک کیا اور کریم لگائی۔ فاریہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شاید پہلی بار اس نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ واقعی ہی خوبصورت تھا۔ جاؤ بیٹھو باہر، میں کھانا لا رہا ہوں، ارسلان نے نظریں چرا کر کہا۔ پھر یہ روز ہونے لگا، وہ بنا کہے اس کے لیے کھانا تیار کر دیتا۔ نہ جانے کیوں فاریہ کو شرمندگی ہونے لگی۔ ایک دن وہ مشین پر کپڑے دھو رہا تھا۔ فاریہ آہستہ سے پاس آئی۔ تھینک یو میرے سارے کام کرنے کے لیے، میں آہستہ آہستہ سب سیکھ لوں گی۔ ارسلان نے حیرت سے دیکھا، پھر کہا آہستہ آہستہ کیوں؟ آج سے ہی سیکھو، آؤ کپڑے دھونے سکھاتا ہوں۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کپڑے تھما چکا تھا اور خود چیئر پر بیٹھ گیا۔ دانت پیستی فاریہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کپڑے دھونے لگی۔ عجیب بات یہ تھی کہ آج اسے گھر کے کام کرنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ تم جاؤ، باقی سب میں سمیٹ دوں گی، اس نے کہا اور ارسلان حیرانی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ رات کو کھانے کے بعد فاریہ کمرے میں آئی تو ارسلان بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے ٹی وی بند کیا اور ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کیا ہوا؟ فاریہ نے الجھ کر پوچھا۔ تم نے آج گھر کا اتنا کام کیا، انعام تو بنتا ہے، ادھر آؤ، ہاتھ دو میرا۔ وہ جھجکی مگر جیسے ہی ہاتھ بڑھایا ارسلان نے ایک جھٹکے سے اسی کی طرف کھینچ لیا۔ اس دن کے بعد سے فاریہ کا دل بے اختیار ارسلان کی طرف مائل ہونے لگا، اور یہی کیفیت اسے اندر ہی اندر الجھائے رکھتی تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اپنا دل ارسلان کو دے بیٹھے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بدلتی جا رہی تھی۔ وہ ارسلان کے لائے ہوئے کپڑے پہن لیتی، اس کے لیے کھانا بنانے کی کوشش کرتی، اور یہ سب کچھ ارسلان سے چھپا ہوا بھی نہیں رہتا تھا۔ فاریہ کا یہ غیر متوقع بدلاؤ ارسلان کو اکثر حیران کر دیتا کہ کوئی انسان اتنی شدت سے بھی اپنی عادت بدل سکتا ہے۔ اب وہ نماز کی پابندی کرنے لگی تھی، اپنی ساری بری عادتوں کو پیچھے چھوڑ رہی تھی، اور جب کوئی انسان واقعی بدلنے کا ارادہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ ارسلان خاموشی سے اس کی اس تبدیلی کو محسوس کرتا رہتا، مگر کبھی اس بات کا ذکر نہ کرتا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ فاریہ کو برا لگے۔ دل کے کسی کونے میں یہ سب اسے اچھا لگ رہا تھا۔ ایک دن جب وہ کھانے پر بیٹھا تو فاریہ نے بریانی بنائی تھی، مگر وہ بریانی کم اور حلوے جیسی زیادہ تھی۔ فاریہ شرمندگی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ارسلان نے بس ایک نظر اس پر ڈالی اور خاموشی سے کھانا شروع کر دیا۔ فاریہ حیران رہ گئی کہ وہ بنا کچھ کہے کھا رہا تھا۔ ارسلان، یہ مت کھاؤ، اچھی نہیں بنی، میں معذرت چاہتی ہوں، میری وجہ سے تمہارا کھانا خراب ہو گیا۔ وہ تقریباً رو دینے کو تھی۔ کیا خرابی ہے اس میں؟ ذائقہ تو اچھا ہے، بس پانی کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اگلی بار کم ڈالیں گے، ٹیسٹ تو مزے کا ہے، تم بھی چکھو۔ ارسلان کی تعریف سن کر وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا واقعی تمہیں اچھا لگا؟ ہاں بالکل۔ وہ سکون سے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ فاریہ کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے باپ کو ماں پر غصہ کرتے، چیختے اور معمولی سی غلطی پر جینا حرام کرتے دیکھا تھا۔ اس لمحے ارسلان اسے باقی سب مردوں سے بالکل مختلف لگا۔ ارسلان، کیا تم سے ایک بات کر سکتی ہوں؟ اس کے سوال پر ارسلان نے اس بات میں سر ہلایا
اور وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ آج کی بات اس کے لیے بہت مشکل تھی۔ میں اپنے ماضی کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہاں کچھ بھی فخر کے قابل نہیں، لیکن اگر حال کی بات کروں تو میں محسوس کر رہی ہوں کہ میں بدل رہی ہوں، اور یہ تبدیلی مجھے اچھی لگ رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی شادی کو ایک موقع دیں۔ ارسلان، میں تم پر بھروسہ کرنا چاہتی ہوں۔ میرے والدین کی شادی تلخ یادوں سے بھری تھی۔ میں جانتی ہوں میرا ماضی بھولنا تمہارے لیے آسان نہیں، مگر پھر بھی چاہتی ہوں کہ تم مجھے سنوارنے کا ایک موقع دو تاکہ میں ایک اچھی زندگی گزار سکوں۔ اس کی بات سن کر ارسلان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے قریب کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہے۔ جس انسان کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، اس کا دل پتھر کا ہو جاتا ہے، اور جب دل میں رحم نہ ہو تو انسان خود کو اور دوسروں کو ہمیشہ تکلیف دیتا ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو ایک موقع دیں۔ یہ کہہ کر اس نے فاریہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ زندگی اپنی رفتار پر چل رہی تھی۔ فاریہ نے خود کو بہت حد تک بدل لیا تھا اور اب خوش رہنے لگی تھی۔ ارسلان اس کے لیے ایک اچھا شریک حیات ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ماضی کی غلطیوں پر شرمندہ تھی، مگر ارسلان ہر بار اسے بوجھ سے نکال لیتا۔ اس نے اپنے باپ کو بھی دل سے معاف کر دیا تھا، اس امید پر کہ ایک دن وہ بھی سب کچھ بھلا دیں گے۔ وہ اکثر ارسلان کو خوش کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سرپرائز تیار کرتی۔ آج بھی وہ یہی کر رہی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ اسے لگا شاید ارسلان ہے، اس لیے فوراً دوپٹہ اوڑھ کر دروازے پر گئی، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کھڑے جوزف کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ جوزف، تم یہاں؟ تم سے ملنے آیا ہوں۔ تم نے پلٹ کر ایک بار بھی میری خبر نہیں لی۔ میں گاؤں میں تمہارا انتظار کرتا رہا اور تم نے بتایا تک نہیں کہ تم واپس نہیں آ رہی۔ وہ اسے دھکیلتا ہوا اندر آ گیا۔ جوزف، میں معافی چاہتی ہوں۔ حالات ایسے تھے کہ بتا نہ سکی، لیکن پلیز اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو مجھے اپنے گھر سے نکال رہی ہو فاریہ؟ میں نکال نہیں رہی، بس کہہ رہی ہوں کہ ہمارے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب نہ مجھ سے تم سے ملنے کی کوشش کرنا، نہ رابطہ کرنے کی۔ ایسا میں نہیں کر سکتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں سے لے جاؤں گا۔ ارسلان کو تمہیں طلاق دینی ہی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فاریہ پوری قوت سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی لمحے ارسلان اندر آیا اور دونوں کو دیکھ کر اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ جوزف فوراً فاریہ کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے بولا، فاریہ، ڈرو نہیں، میں آ گیا ہوں۔ اب یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ ارسلان کی آواز کرخ تھی۔ مجھے فاریہ نے فون کر کے بلایا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ طلاق دو تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ جوزف کی بات پر فاریہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے ارسلان۔ میں نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ارسلان نے جوزف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر 1 منٹ یہاں سے نہ گئے تو پولیس کو بتا دوں گا کہ تم ڈرگ ڈیلر ہو، پھر جو ہوگا اس کا انجام تم جانتے ہو۔ یہ سنتے ہی جوزف نے جھٹکے سے فاریہ کا ہاتھ چھوڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ ارسلان، یقین کرو میں نے… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، ارسلان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ جانتا ہوں وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ تم اسے کال کر ہی نہیں سکتی کیونکہ تمہارے پاس فون ہی نہیں، اور جہاں تک یقین کی بات ہے تو یہ رشتہ اسی پر قائم ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے، میں تب تک یقین نہیں کروں گا جب تک تم خود نہ چاہو۔ 6 مہینے سے ہم ساتھ ہیں، اتنا تو جان گیا ہوں کہ تم غصے کی تیز ہو، تھوڑی ضدی ہو، مگر کسی کا بھروسہ نہیں توڑتی۔ یہ میری تعریف ہے یا تنقید؟ فاریہ نے ناک سکیڑ کر پوچھا۔ وہ ہنس پڑا اور اسے مزید قریب کر گیا۔ تعریف ہے، اور اب صرف تمہاری تعریف ہی کرنی ہے، کیونکہ تم نے میرے لیے خود کو بدل لیا ہے۔ اب میری باری ہے کہ تمہارے لیے بدلوں۔ اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیتے ہوئے وہ آنے والے خوشگوار وقت کا وعدہ کر رہا تھا، اور فاریہ کے لیے اس لمحے سے قیمتی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔